जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मोमेंट डैम के ठेके पर कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध के नाम ECL से निकालने को हुकूमत का एक और यू टर्न करार दे दिया। क्या अपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत के लिए सियासी बहरान पैदा कर सकता है? पूछेंगे सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद से, सीनियर तज्जियाकार इंसार अब्बासी से और माहिर कानून शाह खावर से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। क्योंकि वीक का एंड है तो एक रैप अप करेंगे। बहुत सारी अहम डेवलपमेंट हुई, लेकिन जो इस हफ्ते की सबसे अहम डेवलपमेंट थी वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस का हल्फ उठा चुके हैं। जस्टिस साकिब निसार के रुखसत होने से सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी बाब बंद हो गया। बहुत जो ये दौर था साकिब निसार साहब का, इसको हम कह सकते हैं कि बड़ा हैपनिंग दौर था। बहुत इसके गहरे असरात हैं जो कि बहुत सारे लोग जो उनसे इख्तलाफ भी करते हैं, बहुत से लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, मगर ये बात हर कोई मानेगा कि इसके जो असरात हैं इस दौर के वो बड़े दूर रहेंगे। ख़ास तौर पे पनामा केस के फैसले ने सियासत का जो रुख है पाकिस्तान में वो तब्दील किया। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। उससे पहले अगर आप पोस्ट पनामा और प्री पनामा का मवाजना करें तो आपको पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके के दौर से गुजरता हुआ नज़र आता है। सो यकीनन वो एक पॉलिटिकल असर भी उसका आया। अब चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ये ओहदा संभाल चुके हैं। वो क्या करना चाहते हैं उन्होंने कल इसका जिक्र भी कर दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस के दौरान इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अस खुद नोटिस का इख्तियार बहुत कम इसको इस्तेमाल करूंगा। सो मोटे का इख्तियार सिर्फ वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ कोई दूसरा हल नहीं होगा। मैं भी चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरह मुल्क का कर्जा उतारना चाहता हूँ। 3000 जजेस 19 लाख मुकदमात नहीं निपटा सकते। मातहत अदलिया में बरसों से ज़ेर इल्तवा मुकदमात के जल्द तस्वीर की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मिसाक हुक्मरानी की भी तजवीज़ दी है। उनका कहना है कि फ़ौज और हसास इदारों का सिविलियन मामलात से कोई दखल नहीं होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल सारी दुनिया में गलत समझा जाता है। पहले हम बात कर रहे थे भाई साहब, स्टार्ट विद यू, क्योंकि साकिब निसार साहब के दौर पे तो तफसीलन बात करेंगे। बगैर जो नया दौर नजर आ रहा है और जो ये कमेंट्स हैं, कुछ बैकग्राउंड का भी पता है, वो लग रहा है कि एक और हैपनिंग दौर में जा रहे हैं। देखें, जो बातें नए चीफ जस्टिस ने की, ये मतलब है कि उस स्ट्रेटजी से बिल्कुल डिफरेंट हैं जो कि साकिब निसार साहब की स्ट्रेटजी रही है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस बात के ऊपर ये अमल कर लें, बल्कि 50% भी कर लें, तो इनका पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। लेकिन टेस्ट ये है कि क्या ये जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा वो करेंगे कि नहीं करेंगे। बिकॉज देखें, जिस तरह बैकलॉग की बात की, उन्होंने कहा डैम किस चीज़ के ऊपर बनाएंगे। उन्होंने मतलब है बड़े सटल तरीके से कहा इस डैम के लिए नहीं, मैं इस डैम के लिए काम करूंगा। बंद बांधूंगा किसके ऊपर? यही कि बैकलॉग ना हो, लोगों के फैसले जल्दी हो, इंसाफ जल्दी मिले, ये झूठी गवाहियाँ ख़त्म होनी चाहिए। और ये जो बहुत से केसेस का डेट पड़ा है वो डेट उतारना मेरी वो होगी। और उसके अलावा उन्होंने मतलब जिस तरह पार्लियामेंट की बात की कि पार्लियामेंट का क्या रोल होना चाहिए, वो बिल्कुल वही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने फ़ौज के बारे में बात की, वही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। आई विश के वो कर सकें इस तरह की बात। और अगर मैं फिर वो कहता हूँ कि 50% भी अगर ये बात कर लें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेरी माजी में मैंने देखा कि जब चीफ जस्टिस नए आते हैं तो इन्होंने भी, साकिब निसार साहब ने भी कहा था कि मैं जुडिशल रिफॉर्म लेके आऊँगा और जिसका असल मकसद ये होगा ख़ास कि जी ताकि ये फैसले जल्दी होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसले जल्दी नहीं हुए, बल्कि बैकलॉग और बढ़ गया उनके दौर में। सो इनकी वर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब अमल का वक्त है और 1 साल है, अमल का वक्त है। और अमल मतलब हर रोज़ देखा जाएगा कि क्या वो जो उनकी अपने
وین ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے, رائٹ تو یہ دیکھنا پڑے گا. رائٹ. شاہ خواجہ صاحب, جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کچھ ان کا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے لگتا ہے کہ اب پاکستان کی عدلیہ اس نہج تک تو پہنچ چکی ہے کہ ایک لیگیسی ضرور ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیف جسٹس کی, اس سے آپ ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن کچھ خاص آپ کو اس دور سے منسلک باتیں نظر آ رہی ہیں, خاص طور پہ ثاقب نثار صاحب اور اس سے پہلے چودھری افتخار صاحب کے دور میں. کیا نئے چیف جسٹس بھی اپنی لیگیسی کا اشارہ کر رہے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ میں, بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا میرا رخ ہوگا؟ دیکھیں فریہ, میں اس کو بالکل ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں, جو کہ سپیریئر جوڈیشری میں جو ایلیویشنز ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ صوبائی ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیف جسٹس کی تقرری جو ہے, یہ کوئی اتنی اچنبے والی بات نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں پہ سینیارٹی کا ایک کانسیپٹ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ 2036 میں بھی کون چیف جسٹس ہوگا, کیونکہ وہ سینیارٹی اور اس حساب سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو میں نیا دور نہیں کہوں گا. دس از کنٹینیوٹی آف دی کانسٹیٹیوشنل پروسیس اینڈ اسپیشلی ان دی جوڈیشری. دیکھیں, یہ عام انتخابات ہوتے ہیں, اس میں لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ کون پولیٹیکل پارٹی آئے گی, پچھلی پولیٹیکل پارٹی کی پالیسیز کو ٹوک کریں گے, وہ ایک نیا دور ہوگا جیسے ابھی ہم موجودہ گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں. یا اگر کچھ تقرریاں ایسی ہوتی ہیں, مثلاً ایک چیف آف آرمی سٹاف کی جو تقرری ہوتی ہے, اس پہ لوگوں کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے, کیونکہ اس میں بھی کمپلیٹلی سینیارٹی کو نہیں دیکھا جاتا, اس میں سے بھی 3 کا پینل جاتا ہے, پھر اس میں لوگ چہمگوئیاں کرتے ہیں کہ کون بنے گا, اور جو بن جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی پرائرٹیز کیا ہوں گی. جوڈیشری میں یہ ٹرانسفارمیشن میں سمجھتا ہوں کہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. یہ کوئی نیا دور نہیں ہے, یہ اسی دور کی کنٹینیویشن ہے. جو آئین پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, ان کی جتنی جورسڈکشنز ہیں, ان کی جو اپیلیٹ جورسڈکشن ہے, ان کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے, ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہے, ان کی ریویو جورسڈکشن ہے, وہ اسی طرح کنٹینیو رہیں گی اور اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. ہاں, ایک چیز ضرور ہے کہ جو بھی چیف جسٹس آتے ہیں, چیف جسٹس میں اور ایک دوسرے معزز جج میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک جج جو آج اپوائنٹ ہوئے ہیں, آج ایلیویٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, ان کی بھی وہی پاورز ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان کی پاورز ہیں, صرف ان کے پاس کچھ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتی ہیں جو کہ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. ادروائز فیصلے کرنے میں ایک نیا نیو کمر بھی اسی طرح آزاد ہے, اور وہ فیصلے کر سکتا ہے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق, اپنی دانش کے مطابق, اسی طرح چیف جسٹس کے بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا جو طریقہ کار میں جو فرق ہوتا ہے وہ تو ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. اب بھائی صاحب بیٹھے ہیں, ان کے سوچنے کا انداز یا کچھ کرنے کا انداز کچھ ہوگا, میرا کچھ ہوگا, آپ کا کچھ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ چیز پہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ کیا موجودہ جو چیف جسٹس ابھی جو آئے ہیں, کیا وہ اپنی وہ آئینی ذمہ داریاں کس طریقے سے ایکسرسائز کریں گے, اور سب سے زیادہ جو اوریجنل میں بتاؤں, اور وہ ہے ایکسرسائز آف پاور انڈر آرٹیکل 184(3). میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی, کہ جب ثاقب نثار صاحب بھی چیف جسٹس بنے تھے تو انہوں نے 5-6 ماہ کوئی ایز سچ کوئی ریمارکیبل قسم کا سوو موٹو نہیں لیا تھا. لیکن سوو موٹو لیا کیوں جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں. اور ابھی بھی جو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو اپنے جو اس میں اسپیچ میں انہوں نے جو بات کہی کہ سوو موٹو اس وقت لیا جائے گا جبکہ کوئی ریمیڈی باقی نہیں رہے گی, اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم انٹروین کریں, یا جو بہت امپورٹنٹ قومی مسائل ہوں گے یا ایشوز ہوں گے اس کے اوپر لیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ چونکہ یہ ڈیوٹی کاسٹ کی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جب بھی کوئی بات ایسی سپریم کورٹ کے نالج میں آئے گی, وہ یا چیف جسٹس آف پاکستان کہ جو پچھلا دور ہے اسی کی کنٹینیوٹی ہے, وہ پہلو تہی نہیں ہو سکے گی. صاحب نے بھی شروع میں زیادہ سو موٹو نہیں لیا, اس کے کوانٹم میں کمی آ سکتی ہے, لیکن وہ اس سے پہلو تہی نہیں ہو سکتی. افتخار صاحب تو لیگل ایسپیکٹ ہو گیا, لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں چاہے یہ دور ہو بلکہ بڑے عدلیہ کا ایک پورا کردار ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بھی. سو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اور پیج ہے پاکستان کی تاریخ میں. ایبسولوٹلی نہیں, میں اتفاق کرتا ہوں جو دوست کہہ رہے تھے. 184(3) آئین میں لکھا ہوا ہے, وہ فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق ہے. جب فنڈامنٹل رائٹس کا احترام ختم ہو جائے اور ریاست کے جو ادارے ہیں وہ اس کا احترام نہ کرا سکیں, یا ریاست کا جو سٹرکچر ہے اور اس کو جو گورن کر رہے ہیں وہ اتنے نااہل ہو جائیں کہ انسان کے بنیادی حقوق متاثر ہوں,
तो फिर 184(3) की जो जुरिडिक्शन है उसको इन्वोक करने का हक बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है, इसीलिए 184(3) को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। जो लोग 184(3) के ख़िलाफ़ हैं, मैं उनको ये मशवरा दे चुका हूँ, पहले भी आज भी दे रहा हूँ, कि इसको पार्लियामेंट के ज़रिए एक इसमें सब्जेक्ट लिख लें कि ये अपील हो सकेगी इसकी, ये वो कोशिश करके देख लें। लेकिन इसके लिए भी उनको पार्लियामेंट के पास जाना होगा और पार्लियामेंट ये करके देख ले। दूसरी बात ये है कि ये जो कहते हैं ना बैकलॉग, मैं हैरान हो जाता हूँ अपने सब साथियों की पर जब ऐसी बात करते हैं। क्या ये बैकलॉग 3 साल में आया? मेरे दोस्तों, ये बैकलॉग तब तक रहेगा जब तक आपके कानून में जो सुकम है वो आप दूर नहीं करते, और जब तक आप अपने मजिस्ट्रेट्स की तादाद नहीं बढ़ाते, सिविल जजेस की तादाद नहीं बढ़ाते, सेशन जजेस की तादाद नहीं बढ़ाते, हाई कोर्ट के जजेस की तादाद नहीं बढ़ाते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद नहीं बढ़ाते, ये बैकलॉग रहेगा। आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि जो आपका फलसफा और थ्योरी थी कि एक थाने के ऊपर इतने मजिस्ट्रेट होंगे, और ये फैसला आपने आज से 20-30 साल पहले किया, आबादी बढ़ती गई और आपने उस फैसले को तब्दील नहीं किया, और आप तवक्को करते हैं कि एक मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर जिसके पास 110 मुकदमे हों एक दिन में, वो तो सिर्फ कॉल करता है जब इफ्तिखार बनाम रियासत, तो 120 दफ़ा कॉल करने में ही सारा दिन ख़त्म हो जाता है, और आप उससे तवक्को करते हैं वो मजिस्ट्रेट या वो सिविल जज या जो जज दोम और जज असम के बैठे मजिस्ट्रेट वो फैसले करेंगे। फैसले कैसे करेंगे? और फिर आपका जो रवैया है हमारे वकला का, हमारे वकला तो अब डिक्टेट कर रहे हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन। बिल्कुल मौका आता है कि जब वकील को तारीख नहीं पड़ती है, वो मजबूर होता है, उसको किसी और अदालत में पेश होना होता है, लेकिन अब इसको तो इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए टूल। और फिर जो ये स्टे ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है जो ताल्लुक रखता है इन जजेस से, जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा कि स्टे कितने दिन का होना चाहिए और कितने अरसे का होना चाहिए और किस केस में कितना होना चाहिए। ये जो आपने कहा कि जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की, साबिक चीफ जस्टिस ने, इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी की थी, कोयटा में इजलास भी हुआ था, एक टाइम फ्रेम भी तय किया गया था कि इस टाइम फ्रेम में मुकदमात को फैसला होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कानून शहादत को भी देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि आप के वकीलों का रवैया क्या है। यहाँ पे ये कोशिश की गई कि रात को अदालतें लगाई जाएं, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग ज़्यादा नहीं है, तो वकला ने कहा कि हम रात की अदालतों में पेश नहीं होंगे क्योंकि हम सारे दिन के थके होते हैं। तो जिस मुल्क में ये रवैया हो, जिस मुल्क में मजिस्ट्रेट ना हो, उनके पास स्टाफ ना हो, उनके पास कंप्यूटर्स ना हो, उनके पास बैठने की जगह ना हो, आबादी आपकी बढ़ती जाए, जुराइम आपके बढ़ते जाएं, प्रोसिक्यूशन आपकी नाकाम हो, कमज़ोर तरीन प्रोसिक्यूशन आपकी हो, और फिर आप ये ताना दें कि इतने लाख पेंडिंग पड़े, तो मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमें वक्फे की तरफ जाना है, लेकिन अगर यही मामला एक जाए तो आई थिंक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगर हमारा स्पीडी सिस्टम हो जाए जस्टिस का, इन इटसेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी क्या क्या मामला आते हैं वो बताया इफ्तिखार साहब ने। वी विल टॉक अबाउट साकिब निसार's टाइम राइट आफ्टर ब्रेक। And welcome back. Chief Justice साकिब निसार का दौर कैसा था? Let's watch this report. चीफ जस्टिस साकिब निसार आज रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाया। इनका 747 रोजा दौर पाकिस्तान की अदालती तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में ही कई बड़े नामों की सुप्रीम कोर्ट में पेशियां हुई और इन्हें जेल जाना पड़ा। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, नहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज समेत कई अहम सियासतदानों की नाहली के फैसले सामने आए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद अगर किसी चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है तो वो चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं। उन्होंने 43 मामलात पर
از خود نوٹس لیے. مہنگے نجی اسکولوں کی فیسوں میں 20% کمی, ہسپتالوں کی صفائی, باشا ڈیم کی تعمیر کے لیے فنڈز کی اپیل, ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی, اہم سیاسی اور دیگر شخصیات سے اضافی سیکیورٹی واپس لینے کے احکامات اور آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کانفرنس کا انعقاد. یہ ایسے کام ہیں جو کہ براہ راست حکومت کے کرنے کے ہیں, لیکن ان کاموں کا بوجھ بھی چیف جسٹس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا. جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تو سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 30,404 تھی, جو کہ اب بڑھ کر 40,540 ہو چکی ہے. انصار عباسی صاحب, what do you think, کیسا دور تھا ثاقب نثار صاحب کا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے اور کوئی اچھا دور نہیں تھا. میری ذاتی رائے میں جو خاص ایمفسس, جس طرح خود آپ کے رپورٹر نے بتایا کہ 30,000 سے صرف سپریم کورٹ میں کیسز بڑھ کے بیک لاگ 40,000 ہو گیا. جو پرائم رسپانسبلٹی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی کہ سپیڈی جسٹس, اس ملک کے جو انصاف کا نظام ہے اس میں بہتری لے کے آئیں, لیکن انفارچونیٹلی بیک لاگ پورے پاکستان میں بہت بڑھ گیا. اور جس طرح یہ بتا رہے تھے, افتخار صاحب بات کر رہے تھے اسٹے آرڈر کے اوپر, وہ اسٹے آرڈر جس کے سہارے سے آپ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیں, آپ کسی جو مرضی کر لیں, آپ انلیگل کام, اور جا کے اسٹے آرڈر لے لیں, اور فار انڈیفینٹ دیٹ اسٹے آرڈر کنٹینیوز فار انڈیفینٹ پیریڈ. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ جلدی یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اچھا, پھر اس طرح سے کہ دیکھیں, اور پولیٹیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کیسز خاص طور پہ اب دیکھیں, ایک جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کس قسم کے سٹینڈرڈ طے کیے گئے سپریم کورٹ نے. وہ جو جی آئی ٹی اگینسٹ نواز شریف تھی, رائٹ, یعنی کہ اس میں کیا ہوا کہ کہا گیا کہ آپ یہ نیب کے کیسز بنائیں, ٹھیک, اور کہا گیا کہ 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینوں کے اندر فائل کریں. کہا گیا کہ جی یہ ایکیوزڈ ہیں, ان سب کے اگینسٹ کیسز کریں. ٹھیک, کہا گیا کہ ایک مانیٹرنگ جج ہوگا جو مانیٹر کرے گا. یہ بھی کہا گیا کہ اتنے عرصے میں فیصلہ آنا چاہیے نیب کورٹ کا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ نیب کورٹ کے اوپر یہ مانیٹرنگ جج بھی بیٹھے ہوں گے. ایک دوسری جے آئی ٹی کی رپورٹ آتی ہے, اس کیسز میں نہ مانیٹرنگ جج ہوتا ہے, یعنی ٹوٹل اصول ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. تو لیکن اس کو انکارپوریٹ کر دیا انہوں نے نیب کے ساتھ ہی. یہاں تو کہا تھا کہ دوبارہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نیب دیکھے کیس بنتا ہے تو بنائے. ٹھیک, یہ نہیں کہا گیا کہ یہ 172 لوگ ہیں, ان کے خلاف بنانا ہی ہے ہر حال میں, ایک کے متعلق بھی نہیں کہا گیا. سو یہاں پہ اور کوئی مانیٹرنگ جج نہیں, کوئی لمٹ نہیں کہ کتنے عرصے میں. دیکھیں, نیب کے کیسز اگر آپ نے, قانون یہ کہتا ہے مہینے کے اندر فیصلہ شاید ہونا چاہیے, یہی بات ہے. اگر آپ نے کرنے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے فیصلے کریں, وہ لگے نہ کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک شخص کے لیے بالکل ڈفرنٹ آپ نے قانون کا یا پورا لیگل سسٹم آپ نے اس کے لیے ایک آئسولیٹ کر ڈسکرمنیشن یعنی کہ نہیں ہونی چاہیے اس طرح. لیکن اچھا, اس کے علاوہ مجھے ایک اور بات تھی کہ بہت سے لوگ, اور یہ ان کے لیٹر پارٹ میں ہوا, ان کے ٹینیور میں بہت سے لوگ ان کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتے تھے. دیکھیں, جب انصاف لینے جائیں نا آپ, تو جس طرح کوڈ آف کنڈکٹ ان کا کہتا ہے کہ جج کو بڑا پولائٹ ہونا چاہیے, تو وہ بعض اوقات امپولائٹ ہو جاتے تھے, تھوڑا سا لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے تھے, بہت سخت قسم کی باتیں لوگوں کے متعلق کرتے تھے, جو میرا خیال ہے, میری ذاتی رائے میں جج کو نہیں کرنا چاہیے. جج کو اپرچونٹی دینی چاہیے جو بھی پارٹیز ہیں کہ وہ کھل کے اپنی بات کریں, فیصلہ جو مرضی آپ دیں. تو مجھے وہ اس بات کے اوپر مجھے تھا کہ, اور بہت سے لوگوں کا, اور خاص طور پہ میں آپ بتاؤں جس طرح ڈاکٹر سعید PKLI کے, ہی از اے ویری ریسپیکٹڈ پرسن, پوری دنیا میں اس شخص کی ریسپیکٹ ہے. تو جس طرح ان کو بھی, میں یہی اپنا ویو دے رہا ہوں نا, میں اپنا ویو دے رہا ہوں, میں یہی دے رہا ہوں, اپنا ویو دے رہا ہوں نا یار. افتخار صاحب آپ کا ویو تو نہیں دے رہا نا, میں اپنا ویو دے رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ہی از اے ویری ریسپیکٹڈ پرسن, تو آپ ان کو سنیں. اچھا, اسی طرح وہ جو PIA کے MD ریموو ہوئے, ان کو یہ کہا گیا کہ یہ ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کا کام PIA چلانا کدھر ہے, وہ ڈاکٹر نہیں تھا, وہ PhD تھا, وہ he was the topper in the اگر اجازت ہے افتخار صاحب سے, کیونکہ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں, then I'll come to you شاہ خاوی صاحب. افتخار صاحب, آپ نہیں ایگری کرتے یا آپ کی نظر میں کیسا دور ہے ثاقب نثار صاحب کا؟ I totally support the Supreme Court and its judgment. یہ جو کہانی شروع کی گئی ہے کہ 3,000 سے 4,000 کا اضافہ ہو گیا, تو کیا اس میں ایک جج آف دی سپریم کورٹ چیف جسٹس رسپانسیبل ہے؟ یا آپ کیا کہانی سنا کے چیزوں کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟
اور وہ لوگ جنہوں نے لوٹ مار کی وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی عزت افزائی کی جائے, اور لوٹ مار کے ثبوت بھی دیے گئے ہیں. آج ایک پریس کانفرنس کروائی گئی ہے, ابھی بہت ساری پریس کانفرنسز ہوں گی چیف جسٹس کے خلاف. یہ لوگ نہیں جواب دینا چاہتے کسی کو بھی. آپ کی اشرافیہ اتنی تگڑی ہو گئی ہے, اتنی طاقتور ہو گئی ہے, وہ کسی آدمی کو جواب دینا بھی توہین سمجھتی ہے. یہ رویہ چینج ہونا پڑے گا, ورنہ بدترین صورتحال اس ملک میں ڈیولپ ہوگی. جو کھچاؤ بڑھ رہا ہے غریب کا اور امیر کا, جو کھچاؤ بڑھ رہا ہے اشرافیہ اور غریبوں کے درمیان, لوٹ مار کرنے والوں کے درمیان, اور جو ریاست کی ہر چیز کو لوٹنا چاہ رہے ہیں, پانی کو, اس کے زمین کو, اس کے قانون کو, اس کے درختوں کو, اس کے جنگلات کو, تو کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کی عزت کی جائے, ان کو رسپیکٹ دی جائے؟ سر افتخار صاحب, ہم کہہ سکتے ہیں یہ تاثر بنا ساکب نثار صاحب کے زمانے میں کہ اگر پرائم منسٹر کو سوال ہو سکتا ہے تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. ایک سیکنڈ ٹھہریے. آپ کو تھانے دار کی بدتمیزی پر تو بہت خاموشی ہو جاتی ہے, آپ اس کا کیوں نہیں چیختے؟ I'm very sorry. 4000 اگر مقدمہ 1000 مقدمات بڑھے ہیں تو کیا وہ صرف ثاقب نثار کی وجہ سے بڑھے ہیں؟ 30 سے 40 ہوئے. نہیں, صرف ثاقب نثار کی وجہ سے بڑھے ہیں. اچھی باتیں آپ کو کیا لگی ان کے دور کی؟ میں تو 184.3 کا حامی ہوں جی. میں تو کہتا ہوں 184.3 رہنی چاہیے. ہاں, جن لوگوں کو 184.3 سے دشمنی ہے, عداوت ہے, مخالفت ہے, وہ اس میں ترمیم کروائیں اور ایک پروویژن شامل کر لیں کہ 184.3 کی جو ہے اپیل لائک کرے گی. میں بالکل اس کا بھی حامی ہوں, لیکن جائے نہ ضرورت کرے پارلیمنٹ اکٹھی ہو اور یہ کرے. جب تک 184.3 ہے یہ استعمال ہونی چاہیے. جب ریاست ناکام ہو جائے, جب دوائی نہ ملے, جب اسکولوں میں ٹاٹ ہوں, جب عیاشیاں ہوں, اللہ تللے ہوں, سرکاری زمینوں کو ذاتی زمین سمجھ کے خربوں پتی لوگوں کو دے دیا جائے, شہروں کا پانی ان بنجر آبادیوں کو آباد کرنے کے لیے دے دیا جائے, جب جنگلوں کے جنگل بیچ دیے جائیں, تو کسی نہ کسی کو تو مداخلت کرنی پڑے گی. رائٹ, سو سپورٹ کریں 184 کو. شاہ خواجہ صاحب, what do you think, دور کیسا تھا, salient features؟ دیکھیں, میں کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں تھوڑی وضاحت بھی بڑی ضروری ہے. انصار عباسی صاحب نے ابھی جو جے آئی ٹی کے حوالے سے جو فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے جو آئی تھی, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید وہ ججمنٹ ان کی نظر سے نہیں گزری. میں نے وہ ججمنٹ پڑھی ہے, اس میں جے آئی ٹی کا بڑا واضح کردار ابھی بھی موجود ہے. اس میں نیب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جتنی بھی جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں. اس کے علاوہ جے آئی ٹی کے جتنے ممبران ہیں ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جب بھی نیب نے ان کو طلب کیا وہ ان کی اسسٹنس کے لیے وہاں پہ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی ہے ان کے جو کام نامکمل رہ گیا ہے, کیونکہ ان کو ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا, ایک ٹائم فریم دیا گیا تھا, اس میں جو چیزیں وہ ابھی پائپ لائن میں ہیں, تو ان کو ابھی بھی اجازت ہے کہ وہ ان کی بھی تحقیقات, ان پہلوؤں کی تحقیقات کر کے وہ بجائے سپریم کورٹ کے دینے کے وہ نیب کو دے سکتی ہیں, اور نیب اس پر مبنی سپلیمنٹری ریفرنسز بھی بنا سکتا ہے. ٹھیک, تو دوسرا یہ ہے, الگ الگ طریقے سے ٹویٹ کیا, نہیں بھائی صاحب کا اپنا بھی پوائنٹ ہے, میں ریسپیکٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مانیٹرنگ جج والا ایشو ہے, اس ججمنٹ میں انہوں نے صرف مانیٹرنگ جج ایک نہیں رکھا, ایک مانیٹرنگ بینچ کا کہا ہے کہ وہ سی جے جو ہے وہ اس کو بنائیں گے. تو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی ویریشن نظر آئے گی اور ہوگی بھی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ججمنٹ ہے اس میں کوئی امتیازی سلوک کیا گیا ہے یا ان کو کوئی رعایت دی گئی ہے اور ان کو زیادتی کی گئی تھی, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. دوسری چیز ایک فریہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے جب ٹیک اوور کیا جسٹس ثاقب نثار صاحب نے, تو اس وقت اتنی پینڈنسی تھی, اب جب گئے تو 10,000 اس کی پینڈنسی زیادہ تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر کام ہی نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہماری جو دائری ہے سپریم کورٹ میں کیسز کی, اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے جو کیسز آتے ہیں جو ہائی کورٹ تک ہی ختم ہو جانے چاہیے, ہمارے قانون میں ایسے سکم موجود ہیں, وہ سارے آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. 17 ججز ہیں, 17 ججز نے ان کیسز کو ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ڈسپوزل کو دیکھیں
تو ڈسپوزل کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان دی اینڈ چونکہ دائری زیادہ ہے, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, ایک ہیومن رائٹ سیل بنا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی 1,00,000 سے زیادہ پٹیشنز آئی تھیں, اور اس ہیومن رائٹ سیل کے ان پٹیشنز تقریباً 90,000 سے زیادہ کیسز ڈسپوز آف ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ثاقب نثار جو تھے وہ اپنی روٹین کے 5 دن جو تھے وہ تو ایکسرسائز کرتے تھے, زیادہ ٹائم دیتے تھے ایپیلیٹ سائٹ پر. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ رجسٹریز میں جاتے تھے, لاہور جاتے تھے, کراچی جاتے تھے, ادھر وہ ہفتہ اور اتوار کو بھی کام کرتے تھے. اور اس وقت جو انہوں نے ایک 1 بینچ والا جو سسٹم بنایا تھا وہ یونیک تھا. پھر وہ ایز اے سنگل جج بیٹھتے تھے. لوگوں کی میں نے خود دیکھا ہے کہ ادھر سے خواتین حضرات جو بھی مجبور لوگ, انہوں نے اسی وقت وہاں پہ ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواستیں دی اور اسی وقت اس پہ آرڈر ہوا. اس چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اچھا چھوٹی سی بات ویسے دیکھیں, اس کیس میں ایک جی آئی ٹی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اتنے ریفرنس بنا دیں اور ان کے خلاف بنا دیں. دوسری جی آئی ٹی کو ریفر کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں, اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ, یعنی کہ یہ چھوڑ دیا گیا نیب کے اوپر. بالکل فرق ہے. ایک میں کہا گیا کہ اتنے عرصے میں ریفرنس فائل ہوگا اور اتنے عرصے میں فیصلہ آئے گا. ٹرسٹ بلڈ ہو گیا نیب پر, اس وقت نہیں تھا, اس وقت مرحوم کہتے ہوئے. ہاں دوسرے نہیں, لیکن ٹرسٹ ابھی تک جوڈیشری کا, پورے جوڈیشری کا سن لیں, پہلے بھی نہیں تھا ابھی بھی نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو اس چیز کا جو میں جس کو فورس ہی کر رہا ہوں, کیا نیب راولپنڈی جو ہے اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ اتنی بڑی جے آئی ٹی کی رپورٹ, اس پہ ان کے پاس اتنے اچھے انویسٹیگیٹرز ہیں, اتنے اچھے پروسیکیوشن ٹیم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. وہ ان کو, میرا خیال ہے کہ ان کو امپلائے کرنے پڑیں گے لوگ یہاں پہ, کیونکہ یہ کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے. یہ ایک فیک اکاؤنٹس وائٹ کالر کرائم ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ نیب راولپنڈی کی اتنی استعداد کار ہے وہ اس کو 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا. 2 مہینے میں اس کو کنکلوڈ کریں. نیب کی ہسٹری کو دیکھیں نا, تو نیب نے ہر بڑا کیس ختم کروایا ہے اپنی انکمپٹنس کی وجہ سے اور ایکیوز سے مل کے. اس کے بعد نے ڈیٹیل میں پروگرام بھی کیا تھا, بٹ وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ہم نے جوڈیشری کے اوپر نظر ڈالی, حکومت کے اوپر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. 5 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے, مگر ابھی تک ڈائریکشن کے حوالے سے بہت سارے اینالسٹ پریشان ہیں. کچھ روز پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات کی. لیٹس واچ ہم. یہ حکومت پہلی حکومت ہے جو اپوزیشن کو گالیاں نکالتی ہے, دھمکیاں دیتی ہے. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ حکومتی جو وزیر ہیں جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ آپ جا کے سن لیں. ٹرم پوری کرنا حکومت کے اختیار میں ہوتا ہے. کام کریں گے تو ٹرم پوری ہوگی, نہیں کریں گے تو نہیں پوری ہوگی. اگر عوام کا اعتماد کھو دیں گے پھر پارلیمنٹ بھی حرکت میں آئے گی. اور یہ حکومت تو ایک مانگے تانگے کی حکومت ہے. مختلف جماعتیں ہیں اکٹھی, مختلف قسم کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور حکومت بنی ہے. اس لیے اگر کام کریں گے, عوام کے مسائل حل کریں گے تو یقیناً عوام کا اعتماد ہوگا. لیکن ابھی وہ حالات نظر نہیں آتے جو زرداری صاحب نے بات کی ہے کہ لوگ تنگ ہیں, مہنگائی ہو رہی ہے. افتخار صاحب, اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے سسٹم کی. 5 ماہ ہوئے ہیں حکومت کو, اگر ابھی سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں تو یہ کتنی خطرناک بات ہے؟ کافی خطرناک بات ہے. جب آپ کے ملک کے معاشی حالات بھی اچھے نہ ہوں اور سیاسی حالات بھی خراب ہونے شروع ہو جائیں, تو جو آپ کے ڈونرز ہیں جن سے آپ پیسہ مانگنے جا رہے ہیں وہ بھی سوچیں گے یہ اس کا ملک کا بننا کیا ہے. اب مسئلہ وہی آئے گا کہ اگر آج عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے, جیسا کہ شاید خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ مانگے تانگے کے ووٹوں پہ چل رہے ہیں, تو مشکل کام نہیں ہے. لیکن سوال ہے کہ ہو ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر, اور وہ پرائم منسٹر کس جماعت سے ہوگا. جو یہ اتحاد بنے گا اس میں پیپلز پارٹی ہوگی, پاکستان مسلم لیگ نواز ہوگی, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے, تو ان میں سے پرائم منسٹر کون بنے گا. جن 2 لوگوں کے نام ہمارے سامنے ہیں ان پر تو مقدمات ہیں, اور اپنا میرے ایک دوست کا خیال میں ایک کے خلاف تو مقدمات بنوائے گئے ہیں اور دوسرے کے خلاف ابھی انکوائری چل رہی ہے.
تو اب وہ دونوں تو پہلے سے ان کی پوزیشن یہ ہے، جب وہاں پہ اگر تبدیلی کا عمل شروع ہوا تو صاف ظاہر ہے پنجاب اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا، تو پنجاب میں ایک نئے جوڑ توڑ کا عمل ہوگا، اور پھر بلوچستان میں چونکہ بینگل پھر چھوڑ دیں گے وفاق میں عمران خان کو، تو وہ اپنا ایک نیا اتحاد بنائیں گے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کے، کیونکہ نئے اتحاد میں مولانا فضل الرحمان کو بھی تو اکوموڈیٹ کرنا نا کسی اچھے طریقے سے، تو ایک نئی کھچڑی سی پک جائے گی پورے ملک کے اندر، اور غیر یقینی صورتحال ہوگی، اور جو لا اینڈ آرڈر ہے یہ جو بظاہر اس وقت قابو میں نظر آ رہا ہے یہ نہیں رہے گا، اور جتنی ڈیبیٹ ہم نے بھی کی ہے عدالتوں کے حوالے سے، پھر عدالتوں میں بہت ساری پٹیشنیں جائیں گی، پھر عدالتوں کو انوالو کیا جائے گا کہ جناب ہماری مدد کریں، ڈائریکشن کہیں اور ہو جائے گی، بالکل، اور بہت خرابی ہوگی، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہوگی۔ ٹھیک، سو یہ صورتحال تو افسوسناک خطرناک ہے، مگر اس کی پاسبلٹی کتنی ہے؟ دیکھیں میری ذاتی رائے میں جیسے افتخار صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پولیٹیکلی بھی اور پھر اکنومیکلی بھی ایون ٹو این ایکسٹینٹ گورننس کے لحاظ سے بھی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، رائٹ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دے مسٹ سکسیڈ، عمران خان کی گورنمنٹ کو ہر حال میں سکسیڈ ہونا چاہیے، ان کو کامیاب ہونا چاہیے، کیونکہ جس قسم کی پارلیمنٹ ہے، جس طرح افتخار صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ چونکہ اپوزیشن ساری مل بھی جائے نا تو پھر بھی اگر وہ کچھ کر بھی لیتے ہیں تو گورنمنٹ کیا بنائیں گے، وہ گورنمنٹ بنا نہیں سکتے، سو ہم فردر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے جو کہ اس ملک کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ نہیں، میری ذاتی رائے میں اپوزیشن کو، لیکن سب سے پہلے حکومت کو، جس طرح شاہد خاقان